अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मसाइल कुर्बानी के हवाले से हिस्सा दोम में मोहम्मद फैज़ रसूल फैज़ आपसे मुखातिब है। सामीन व नाज़रीन, आज के इस हिस्सा दोम में हम कुर्बानी के हवाले से जो मसाइल बकाया हमारे पास मौजूद थे, हम उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज के इस वीडियो प्रोग्राम में जिन बातों पर डिस्कस होगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, कुर्बानी के जानवरों की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, कुर्बानी के जानवरों के वो अज़ा जो शरीयत ने खाने से मना किया है वो कौन से हैं। और आज के इसी प्रोग्राम में कुर्बानी करने का वक्त कब से कब तक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है, जानवर ज़िबा करने का तरीक़ा, क्या तरीका है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जिस पर हमने बात करनी है कि जानवर ज़बा करने से पहले की जो दुआ है वो क्या है और उसको पढ़ना कैसे है। इसके बाद छठा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, जानवर ज़बा करने के बाद की जो दुआ है वो क्या है और उसको पढ़ना कैसे है। एंड लास्ट पॉइंट, तकबीराते तशरीक़, ये किस तरीके से पढ़नी है, कितनी दफ़ा पढ़नी है और ये क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम आगे बढ़ने से पहले जो हमारे इस चैनल पर अभी नए मेंबर्स हैं, जो आज पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि FRF ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपके इल्म में इजाफा करती रहें। तो आइए चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। जैसा कि हमने ये कहा कि कुर्बानी के जानवरों की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ये फरमाइश भी थी और कहना भी था कि जो कुछ आप बयान करते हैं अगर उसको आप लिख दें रिटन फॉर्म में तो हम उसको नोट भी कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन और सामाईन की इस फरमाइश पर मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ और आप इसको देख भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ऊंट और ऊंटनी, इसकी कम से कम उम्र 5 साल होनी चाहिए। गाय और बैल 2 साल इनकी उम्र होनी चाहिए। भैंस और भैंसा, इनकी उम्र भी कम से कम 2 साल होनी चाहिए। और बकरा और बकरी, भेड़ और दुम्बा, इनकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैंने नोट भी लिख दिया है कि अगर भेड़ और दुम्बा इतने फरबा हों, फरबा मीन्स यानी कि ज़रा सेहतमंद हों, ऐसे दिखने में बड़े बड़े लगें और 1 साल के लगें, तो अगर ऐसा हो तो फिर उनकी कुर्बानी भी जायज़ भी होगी, दुरुस्त भी होगी। आगे बढ़ते हैं। कुर्बानी के जानवरों के वो आज़ाद जो शरीयत ने खाने से मना किया है, इसमें सामीन और नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मामले में हम बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं। तो मैंने वो उन चीज़ों को एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है कि किन चीज़ों को शरीयत ने खाने से मना किया है। तो आप इसको बड़े ही गौर के साथ देखिएगा कि दमे मसफूह, ये वो खून है जो ज़बह करने के वक्त खून बहता है, इसको आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते, इसको खा नहीं सकते, इसको पी नहीं सकते। ये शरीयत ने इसको इससे मना किया है और ये हराम है। नेक्स्ट है कि ज़कर, नर जानवर का आलाए तनासुल यानी उसकी शर्मगाह, उसको आप खा नहीं सकते।
نیکسٹ ہے گائے بکری کے پیشاب کی جگہ یعنی فرج، اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ خصیتین کپورے، ان کے بارے میں بھی شریعت نے منع کیا ہے، چہ جائے کہ اگر کسی علاج کے لیے یہ استعمال ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بھی کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نیکسٹ ہے مثانہ اور دبر یعنی جانور کے پخانے کی جگہ، اس کو بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، لیکن اس کے بارے میں صراحتاً موجود ہے کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے، یعنی شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے حرام مغز، اوجری اور آنتیں، ان سے بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ آپ نہیں کھا سکتے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے۔ نوٹ میں نے اس لیے ساتھ لکھا تاکہ آپ کو یہ سارا معاملہ واضح ہو جائے۔ ان میں جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا یعنی دم مسفوخ، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے کہ وہ حرام قطعی ہے، یعنی قطعاً حرام ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہم نے جو 5 چیزیں ذکر کی ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب لے جانے والی ہیں، یعنی کمپلیٹ حرام نہیں ہے لیکن حرام کے قریب لے جانے والی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قربانی کرنے کا وقت، جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات آغاز میں ڈسکس کی کہ ہم اس پر بات کریں گے، قربانی کرنے کا وقت کب سے کب تک ہے، انتہائی امپورٹنٹ چیز۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے۔ 11ویں اور 12ویں شب میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہوگی نہیں، مگر رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دن میں ہی اس کو ذبح کریں۔ ایسے دیہات اور قصبات جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں انتہائی غور سے یہ بات سنیے گا، بہت سارے لوگ اور کسائی جو ہیں وہ بعض اوقات تیزی میں ایسی حرکت کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے بجائے نامقبول ہو جائے اور ایک عمل ضائع ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت تو ہر طرف ایسا ہی ماحول ہے کہ عید کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جو نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دے گا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جی، جانور ذبح کرنے کا طریقہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ طرح طرح کے انداز ہیں لوگوں کے، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ذبح کرنا ہے، کیسے اس کو لٹانا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ذبح کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ قربانی کرتے وقت جانور کو بائیں پہلو قبلہ رو لٹایا جائے گا، یعنی آپ کوشش کریں اور پوری کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ ذبح کرنے لگیں تو جانور کا جو منہ ہے وہ اس کا رخ جو ہے، اس کی گردن، اس کا منہ وہ قبلہ رو ہو، اور خود ذبح کریں یا کسی سے ذبح کروائیں، چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اور کم سے کم 3 رگیں کاٹنی چاہیے، ویسے تو 4 کٹنی چاہیے لیکن کم سے کم 3 رگیں کٹنی ضروری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انتہائی امپورٹنٹ، اس کو آپ اپنا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنا چاہیے اور اس کی بہت برکتیں ہیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ دعا ہے جو جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہوگی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن۔ اب یہاں پر دیکھیں، اپنے لیے تو آپ نے دعا مانگ لی، لیکن اگر آپ نے کسی اور کی بھی قربانی اس میں موجود ہے تو کسی اور کی قربانی کے لیے عن فلان او فلانتن، یعنی اگر عورت ہے تو اس کا آپ نام لیں گے، اور اگر جو مرد ہے تو اس کا آپ نام وہاں لے سکتے ہیں اپنی اس دعا میں۔
تو نیچے نوٹ میں بھی میں نے لکھ دیا کہ جس کی قربانی ہے اس کا نام لیں، اور اگر گائے یا اونٹ کی قربانی ہو تو سب شرکاء کا نام لینا چاہیے، پھر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اور ذبح میں چاروں یا کم از کم 3 رگیں کٹنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جانور ذبح کرنے کے بعد کی دعا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جانور ذبح کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں بھی جو منی کا لفظ استعمال ہوا ہے میں نے نیچے نوٹ میں لکھ دیا ہے، اگر دوسرے کی طرف سے ہو تو منی کی جگہ من فلان، اور من فلان اس لیے لکھا کہ من فلان بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس شخص کی ہوگی اس کا نام لے لیا جائے، ٹھیک ہے، من عبداللہ، ٹھیک ہے، من عبد الجبار، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اس کا نام ہو، خاتون ہو یا مردوں میں سے کوئی ہو، اس کا نام آپ لیں گے، اور اگر گائے اور اونٹ وغیرہ ہو تو تمام شرکاء شرکائے جو قربانی ہیں ان کا نام لیا جائے گا۔ آخری بات ہم یہاں ڈسکس کریں گے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں، کون سے وہ کلمات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر با جماعت نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ عیدگاہ آتے اور جاتے بھی بلند آواز سے یہ تکبیرات کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو سامعین اور ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا مسائل قربانی کے حوالے سے حصہ دوم، جو پروگرام ہمارا بقایا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی معلوماتی ویڈیوز کو اپنے تک پہنچنے کے لیے، پانے کے لیے آپ FRF آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن کو آل پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجئے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔